अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। सहाफ़ी का काम होता है कि वो सवाल कर सकता है, तज्ज़िया दे सकता है, तनकीद भी कर सकता है, मगर किसी की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर तज़ीक आमेज़ गुफ्तगू करना या उसकी ज़ात से मुतल्लिक बातें करना, वो भी मीडिया चैनल पर, ये किसी सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता, क्योंकि सहाफ़ी का काम होता है कि उसने सहाफ़ती अक़दार को और उन असूलों की पासदारी करना होता है। हमने देखा कि एक निजी चैनल के एक प्रोग्राम में वज़ीर मवासलात मुराद सईद की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर बात की गई है। होना तो ये चाहिए था कि उनकी वज़ारत से मुतल्लिक आप ज़रूर बात करते, तबसरे करते, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात करते, तनकीद भी करते, ये आपका हक़ भी है, मगर आपने उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक सवालात भी किए और उनके जवाबात के ऊपर आपने तबसरे भी दिए और कहके भी मारे। यकीनन ये जो तमाम तर जो मामला है ये अफसोसनाक रहा है। हमने इससे पहले भी देखा कि जब भी ऐसी कोई बात हो जाती है, हमने इससे पहले सहाफ़ियों से मुतल्लिक भी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उनकी मुतल्लिक ज़ातियात के ऊपर बात की जाती है, अगर कोई सहाफ़ी सख्त सवालात भी कर ले। कल जब तक ये सारा जो मामला जो रहा है आपकी ज़ात तक था, आपकी ज़ात के ऊपर बात भी की जाती रही, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी ज़ातियात को टारगेट भी किया जाता रहा, तो सभी आपके साथ भी थे और उन तमाम अवामिल को काबिल मज़म्मत भी कहते रहे। लेकिन आज जब आप वही अमल दोहरा रहे हैं तो यकीनन आज आप काबिल मज़म्मत होंगे और ये किसी भी मेज़बान की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर उसके प्रोग्राम में बैठा मेहमान किसी भी सवाल के ऊपर उसकी की ज़ातियात के ऊपर बात करने पर आ जाए, तो ये मेज़बान का काम होता है कि उस मेहमान को रोके टोके और जो असल जो मौजू है उसकी जानिब उसकी तवज्जो मबज़ूल करवाए। मगर ऐसा होता हुआ हमें एक प्रोग्राम के अंदर नज़र नहीं आया। यकीनी तौर पर एक पैमरा ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, जो कि अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए, और तमाम सहाफ़ियों को ऐसे अवामिल की मज़म्मत भी करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और शामिल करते हैं वो मौज़ूआत जो आज हम प्रोग्राम में जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी काविशें और अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। पीडीएम का अहम इजलास भी हुआ है, मौलाना फजल रहमान ने लीड भी किया है और शहबाज शरीफ ने उनके माबैन एक अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने बताया है आसिफ अली जरदारी से उनकी क्या मुलाकात हुई है, उसके अंदर किन किन अमूर को ज़ेर बहस लाया गया और एमक्यूएम से क्या मुलाकात हुई, उसके ऊपर भी बात की गई है। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए बड़े पुरएतमाद भी नज़र आए, मगर ये कहा उन्होंने कि होमवर्क अभी हमारा मुकम्मल नहीं है, होमवर्क हमने मुकम्मल करना है, तभी वो जो तमाम जो पत्ते हैं वो आपके सामने भी रखेंगे और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे और इस हुकूमत को घर भी भेजेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत के इत्तेहादियों की अगर बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर हैं। कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक सेनेटर ने सेनेट इजलास के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती भी नज़र आ रही है, काफ लीग भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती भी नज़र आ रही है, मगर इसके बावजूद भी इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं, मगर साथ साथ हुकूमत को तसल्लियाँ भी दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, 5 साल हम आपके पूरे करवाएंगे, हम आपके साथ हैं। तो ये आखिर क्या चल रहा है? दूसरी जानिब तरीन ग्रुप भी बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी मुलाकातों का जो सिलसिला है उसको तेज़ कर दिया है। तो ये तमाम तर जो मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर हम हलचल देख रहे हैं, ये इनका जो अख्तिताम होता है वह हम क्या नज़र आ रहे हैं। बिलाखिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभाम भी पाया जाता है तमाम सूरत हाल के ऊपर। कल जो तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ थे, आज उसके हामी कैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक प्रैक्टिस का आगाज़ किया, वज़ारतों में इनामात तक़सीम किए, बेहतर कारकर्दगी जिस वज़ारत की थी उनमें उनको रैंकिंग किया गया, टॉप 10 जो पोजीशन जिन वज़ारतों की आई उनमें एक सर्टिफिकेट भी बांटे गए। लेकिन इस अमल के बाद, इस प्रैक्टिस के बाद ख़ुद हुकूमती सफ़ों के अंदर वज़ारतों के अंदर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जो कि क़यादत से भी कर रहे हैं अरबाब शहज़ाद, जिन्होंने तमाम तर कारकर्दगी की एक लिस्ट बनाई और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर उनको सर्टिफिकेट भी दिया। तो जायज़ा लेंगे कि ये प्रैक्टिस जो है मुल्क पाकिस्तान में ऐसे शुरू होना अच्छा अमल है या फिर नहीं, आप अपनी ही काबीना के ऊपर अदम एतमाद कर लेते हैं अगर आप ऐसी रैंकिंग करें। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मियां मुनीर अहमद साहब ने। मियां साहब, सबसे पहले आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सर, पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम के इजलास तो होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, मगर अपोजिशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है हुकूमत के इत्तेहादियों को अपने साथ में लाने के लिए, तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से। तो ये काविशें, ये सरगर्मियाँ आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं? रज़ा भाई, ये जो आपने जो सवालात उठाए हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान की सियासत का एक रुख मुतय्यन करने का एक आगाज़ हम इसको कह सकते हैं। सही। आपने अदम एतमाद की बात की है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह देखना चाहूँगा कि जब 1973 का आइन बना तो उसमें अदम एतमाद के लिए एक असूल तय हुआ था। वो असूल ये था कि पहले जो अपोजिशन होगी जब अदम एतमाद लाएगी तो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी देगी कि उसका उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर कौन होगा।
اگر وہ پرائم منسٹر کا نام نہیں دے سکتی تو عدم اعتماد نہیں لا سکتی. اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر تو گورنمنٹ رہے گی. اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو پھر جس کا نام دیا گیا تھا وہی پرائم منسٹر ہوگا. یہ ایک اصول تھا. یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ پہلے پرائم منسٹر طے کرنا, پہلے وہاں اتفاق کرنا, اس کے بعد ان کو آگے لے کے آنا. یہ بڑا مشکل تھا, لیکن یہ بعد میں اصول جو ہے وہ آئین کے اندر ہی تبدیل کر دیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 89 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ایک عدم اعتماد آئی, لیکن وہ ناکام ہوئی. اس وقت اپوزیشن بھی تھی متحرک اور گورنمنٹ بھی متحرک تھی, اور باقی عوامل بھی ایسے تھے کہ دونوں آپس میں کافی تصادم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے رہے. لیکن وہ ناکام ہوئی. ناکام اس لیے ہوئی کہ عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو یہ نظر آ رہا ہو کہ حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے. یہ ایک بیسک اصول ہے. صحیح. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی رٹ موجود ہے اور کام بھی کر رہی ہے, اور رٹ ختم بھی نہیں ہوئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, اپنا موقف عوام کے اندر لے جا سکتے ہیں, اور حکومت کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اپنا موقف کیا ہے, وہ کتنا ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کے پاس وہ نمبرز موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ کہہ سکے کہ جی وہ حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے وہ تیار ہے, یا اس کو اتنی ان کے پاس صلاحیت آ چکی ہے. اب یہ ہم دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ کا ویسے جائزہ لیا جائے, گورنمنٹ کے پاس پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, ان کے پاس اتحادیز بھی ہیں, ایم کیو ایم ہے, اور بلوچستان سے ہیں, دیگر جو ان کے اتحادی ہیں, کاف لیگ ہے. ابھی کسی اتحادی نے حکومت کا باقاعدہ یہ کہہ کر ساتھ نہیں چھوڑا کہ ہم عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے. صحیح. مطلب یہ ایک بگ سائن ہے. یہ بھی ایک سائن جب تک نہیں سامنے آتا. ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی بات میں کہ سینیٹر جو ہے باپ سے جن کا تعلق ہے, وہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, لیکن اگر عدم اعتماد آئی تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے یہ کہا. جی ہاں, ٹھیک ہے. اس حوالے سے دیگر جو نکات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ کیونکہ عددی بڑھتری اپوزیشن کو ہی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے, تو کیا اس کے لیے پھر ایک بار پھر سے ہارس ریڈنگ جس کے اوپر سارے تنقید بھی کرتے ہیں, مگر یقینی طور پر یہ حقیقت ہے ملک پاکستانی سیاست کے اندر کہ سبھی کرتے ہیں, سبھی جماعتیں بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی سوالات کے سامنے رکھوں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کریں اپوزیشن بڑی متحرک نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے. میاں صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح میں بریک میں جانے سے پہلے بھی بات کی ہے, کافی کانفیڈنس میں بھی نظر آتی ہے. پھر مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہوم ورک بھی کرنا ہے. رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اراکین ہی بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ, یہ سمجھ نہیں آ رہی کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. جب آپ کے پاس عددی بڑھتری حاصل ہو گئی ہے, اتنی بڑی تعداد میں اراکین آپ کے پاس آ گئے ہیں, تو پھر کون سا ہوم ورک باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں, اور اپوزیشن نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے اور حکومت نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. صحیح. یہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے ان چیزوں کو. اچھا. عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 172 ممبرز ہیں تو وہ الگ نظر آنے چاہیے حکومت سے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس 172 ممبرز نہیں ہیں تو دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. وہاں آپ کو نمبرز پورے کرنے ہوں گے, دعویٰ نہیں دکھانا ہوگا. صحیح. نمبرز پورے کرنے ہوں گے. اب ان کے پاس نمبرز کیا ہیں, ویسے ہی ہم بات کر لیتے ہیں. اگر ان کے پاس نمبر پورے تھے, پنجاب حکومت جب تشکیل ہو رہی تھی گزشتہ الیکشن سے پہلے, تو ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ دوسری جانب چلے گئے. 30-32 لوگ تھے ان کے, ادھر چلے گئے. جو آزاد بھی تھے کچھ, باقی لوگ بھی. بالکل. روکنا ہوتا تو اس وقت روک سکتے تھے ان کو. اگر ان کی ریٹ تھی تو روک لیتے, نہیں روک سکے. وہ گورنمنٹ کا حصہ بن گیا اور بزدار گورنمنٹ وہاں تشکیل پائی. بنیادی بات یہ سمجھنے والی یہ ہے کہ اس وقت بیٹنگ پاور پلے ختم ہو چکا ہے. اچھا. اور بالنگ جو ہے پاور پلے بھی شروع ہو چکا ہے.
ہاں 3.5 سال حکومت کے گزر چکے ہیں، وہ بیٹنگ پاور پلے تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے جس طرح بیٹنگ کرنی تھی کی انہوں نے. اب بولنگ کی باری ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ چونکہ آخری سال ہے، 1.25 سال کا ایک کھیل ہے، اور اس کھیل میں دونوں کی یہ مجبوری ہے کہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی متحرک رکھیں. اپوزیشن تو خیر 3.5 سال سے اپنے آپ کو رکھے ہوئے متحرک کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں. گورنمنٹ جو تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں پولیٹیکل، وہ تھوڑا سا ہمیں حکومت سے ہٹ کے نظر آ رہی ہیں. عوامی رابطہ ہم کی طرف گئے ہیں، کبھی وہ افتتاح کر رہے ہیں مختلف منصوبوں، کبھی جائزہ لے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں وہی ہیں کہ آپ نے خود ظاہر سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا جو سارا پیریڈ ہے وہ ایک الیکشن کی سرگرمیوں کا پیریڈ ہے. تو اپوزیشن کا کردار تو سمجھ آ گیا، لیکن اتحادیوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی کوئی پہلے مستقبل کے لیے کوئی سیٹنگ بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. یعنی اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آئندہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اتحادی ساتھ، ہاں اتحادی فی الحال ساتھ ہیں. ہم کیٹیگری بھی نہیں کہہ سکتے ان کے ساتھ. پھر ہم جو اس وقت سچویشن ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. کل کیا صورتحال ہوتی ہے وہ کل کی بات کل کر لیں گے. سینیٹر کی آپ نے بات کی، انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی تھی کہ اشارہ کرنے والوں نے اشارے بند کر دیے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا. یہ سیاسی بیان بازی جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا. ہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل فگرز کوئی بات کہے تو وہ وہی بات ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں صحیح. اس کے پیچھے ایک پورا ایک میسج لاجک ہوتا ہے بات کرتے ہوئے. جو آخری ان کا جو جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. مطلب یہ انہوں نے اپنی ایک ڈیسیژن جو تھی وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ ڈیسیژن ہمارا یہ ہوگا. باقی گلے شکوے سارا کچھ یہ چلتے رہتے، یہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی حکومت کے لیے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اتحادی اگر مل بھی رہے ہیں اپوزیشن اراکین کے ساتھ، ایم کیو ایم کاف لیگ بھی ملاقات کری ہے. کاف لیگ کی کہا یہ جا رہا ہے کہ اتوار والے دن شہباز شریف کی اور چودھری برادران کی عام ملاقات بھی ہونے والی ہے، جس میں وہ بھی ان کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن پرویز الہی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ کچن میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا پکتا ہے. یہ ابھی فی الحال پکنا شروع نہیں ہوا. دیکھیں رضا بھائی، ابھی اگر نیکسٹ ہم سینیریو دیکھیں تو سب سے پہلے الیکشن سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہیں. صحیح ہو گیا. عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات. میری نظر میں جو اپوزیشن کی ساری سرگرمیاں ہیں یہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں کا بھی ایک حصہ ہے. اچھا. ہاں، اور پورے پنجاب میں 36 اضلاع ہیں، اور 36 اضلاع میں میئر بنیں گے اور تحصیل ناظم بنیں گے. لیکن پنجاب کی سیاست میں ایم کیو ایم کا تو کوئی کردار نہیں ہے. پھر ان کی ملاقات کاف لیگ سے ہونا، نون لیگ سے ہونا. پیپلز ایم کیو ایم کو چاہیے ووٹ. کراچی میں جو ان پارٹیوں جو ان کا ووٹ ہے، ایم کیو ایم وہ گین کرنا چاہے گی. جے یو آئی کا ووٹ ہے، مسلم لیگ این کا ووٹ ہے، باقی لوگوں کا ووٹ ہے. وہ چاہے گی کہ ہمیں وہاں ان کا ووٹ ملے. اور ہم یہاں ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نمبرز پورے ہو جاتے ہیں اور ہماری کمی رہ جاتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اچھا. ہاں، تو ترین گروپ کی پوزیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہی بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں. ملاقاتیں پھر کچھ منوانا چاہتے ہیں یا پھر اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے بلدیاتی الیکشن جو ہے، بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ سب کی ہی ایک ٹارگٹ پہ ہے. اگر کوئی گروپ، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، تارین صاحب کا نام لے لیتے ہیں ہم لوگ جی، اگر وہ اپنے ضلع سے ہی اپنا گروپ نہیں لے کے آ سکتے، نہیں جتوا سکتے یا نہ جتوا پائیں تو ان کی پوزیشن تو پھر وہیں دفن ہو جاتی ہے. اگر وہ وہاں سے اپنا گروپ لے آتے ہیں اپنے ضلع سے یا آس پاس کے تھوڑے سے علاقے سے اپنا گروپ پورا لے آتے ہیں تو ان کی جو پہلے سے پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی اس میں بہتری نظر آ جائے گی ہمیں کہ یہ بہتر. ان کی بات بھی سنی جائے گی، ان کو اہمیت زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی اور ان کی بات جو ہے اس میں وزن جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوگا. اگر وہ وہیں ہار گئے، اپنے ہی ضلع میں ہار جاتے ہیں، مطلب ایک پہلو ہے نا ایک سیاست کا. بالکل. ہاں جی. اگر وہ وہاں سے کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کہیں کے بھی نہیں ہیں. وہ اپنی جو اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے، جو حیثیت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اپوزیشن سنجیدہ بھی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے، یہ فقط باتیں ہیں، بیانات ہیں، کانفرنس ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ جو اگلا 1 سال ہے، اگر
عدم اعتماد لے بھی آتے ہیں، میں کہتا ہوں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. 1 سال کیا کریں گے وہ؟ کیا پی ٹی آئی گھر بیٹھ جائے گی آرام سے؟ جس طرح انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے تو وہ بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے. 1 سال میں 3.5 سال کی حکومت جو ہے وہ پریشان ہے کہ یار ہم جس منصوبہ بندی کو لے کر چلنا چاہ رہے تھے شاید اس کو ہم اس طرح نہیں لے پائے. حالات ہیں، سازگار انوائرمنٹ ہوتا ہے سیاست کا، تو یہ 1 سال میں کیا کر لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے وزارتوں میں جو تقسیم سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، اور اپنی ہی صفوں میں حکومت کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے بعض وزارتوں کی جانب سے بھی. اس امور کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر یہاں وقت ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے ٹاپ 10 وزراء میں بہتر کارکردگی دکھانے والوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں، پھر رینکنگ کی گئی ہے اسی حوالے سے. مگر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ سوالات میڈیا میں تو اٹھ ہی رہے ہیں مگر خود حکومتی صفوں کے اندر بھی اٹھ رہے ہیں. جس طرح کہ وزارت خارجہ نے ایک خط لکھ دیا ہے ارباب شہزاد صاحب کو، جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے، جنہوں نے ہی تمام تر جو رزلٹ جس کو کہہ لیں کہ بنایا ہے ان سے جواب مانگا ہے، اور اپنی بہتر کارکردگی کے نکات بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ ہم نے بہترین کام کیے تھے. تو کیا ایسے عمل سے، اس پریکٹس سے آپ نے اپنی صفوں کے اندر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے؟ ایک بے چینی کی جو لہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیگر وزارتوں کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. علی محمد خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ میں 12واں کھلاڑی ہوں، یعنی تنزیہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ایوان کے اندر. تو کیا اس پریکٹس سے خود حکومتی صفوں کے اندر عدم اعتماد، یا وزیر اعظم نے خود عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اپنے دیگر وزارتوں کے حوالے سے؟ میاں صاحب یہ بتائیے گا، اول تو یہ بتا دیں کہ اس پریکٹس کی ضرورت تھی؟ جس طرح کی ملک میں جو سیاست کی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لا حاصل پریکٹس تھی، یا کوئی نتائج بہتر برآمد ہوں گے اس کے؟ دیکھیں، یہ حکومت ہوتی ہے، یہ کہ کمپیوٹر بیٹھ کے نتائج حاصل کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہے، یا حکومت کا تعلق براہ راست جو ہے وہ ملک کے جو ارد گرد انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، کہ حکومت اپنے عوام کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے، اور جو انوائرمنٹ ہے اس خطے کا یا انٹرنیشنل، اس کو کس طرح ٹیکل کر رہی ہے. یہ دو تین چیزیں ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں حکومت کی، یہ جو ابھی آپ کا ذکر کیا کہ جی انہوں نے کچھ وزراء کو سرٹیفکیٹس دیے اور کچھ کو باقی وہ نظر انداز کر دیے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ کی گرپ اپنی پارٹی پر، اپنی کابینہ پر بہت مضبوط ہو تو کبھی اس طرح کے جائزہ لینے کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. پتہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوں گے اور یہ کام کہا ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ اس وقت چیزیں پیدا ہوئی ہیں جب پاکستان میں حکومتوں کی گرپ آہستہ 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 کمزور ہونا شروع ہوئی ہے. اچھا، ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ہسٹری کا اسٹڈی بھی کریں، مطالعہ بھی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو کابینہ تھی اس میں بڑے بڑے نام تھے. مثلا اس میں مصطفیٰ کھر جیسے نام تھے، مصطفیٰ جتوئی جیسے نام تھے، کوثر نیازی جیسے نام تھے، اور دیگر شیخ رشید جیسے نام تھے. یہ شیخ رشید نہیں، وہ دوسرے بڑے نام تھے وہ، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھٹو صاحب کے سامنے سانس بھی لے سکے. اتنی گرپ تھی ان کی اپنی پارٹی پر. اس کے بعد ضیاء صاحب کا زمانہ آیا. ضیاء صاحب چونکہ جمہوریت سے ہٹ کے آئے تھے اور منتخب نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے سوسائٹی کے تمام طبقوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہاں سے کبھی وزیر لینا شروع کر دیے. پھر پہلی کابینہ بدلی، پھر دوسری بدلی، پھر تیسری بدلی. اس کے بعد پھر 85 کا الیکشن آ جاتا ہے جو غیر جماعتی تھا، تو اسی میں سے محمد خان جنیجو جو تھے وہ پرائم منسٹر بنے. صحیح. ان کو بھی پیر پگاڑا اور باقی لوگوں نے مل ملا کے ایک کابینہ دی، اور کابینہ انہوں نے رکھی. اس میں کابینہ میں اس وقت شامل تھے میر ظفر اللہ خان جمالی. جی، بہت تگڑے وزیر تھے، اور ان کی اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی اتنی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، لیکن پرائم منسٹر ان کو بدل نہیں سکے. اتنی انڈرسٹینڈنگ، مطلب ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بعض کا منسٹر بہت اپنے وزن کے مطابق اوپر ہو جاتے ہیں اور پرائم منسٹر نیچے، مجبوریاں بن جاتی ہیں.
اب ہم یہاں آ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پریکٹس ہوئی ہے. نواز شریف کے زمانے میں جب ان کی گورنمنٹ سال 1.5 سال جب چلی تو وہاں انہوں نے اپنے کچن کیبنٹ کے لوگوں کے ساتھ ایک باقاعدہ میٹنگ کی. اچھا. کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ ہماری وزارت کے کون کون سی خامیاں ہیں, کون کون سی خوبیاں ہیں, کون سے ہم نے ٹارگیٹ اچیو کر لی ہیں. اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ انہیں ایک پرپوزل دی گئی پرائم منسٹر کو. میں نام نہیں لوں گا ان وزراء کا. ان میں سے ایک کا تعلق ہزارہ سے تھا اور ایک کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. دونوں پرائم منسٹر کے بہت قریب تھے اور کہا گیا کہ ان دونوں, یہ 5 منسٹرز کے نام لیے گئے جن میں 2 میں ذکر کیا کہ ان 5 کو کابینہ سے الگ کر دیں, ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک یہ لا حاصل پریکٹس تھی جو اس حکومت نے کی ہے. ٹھیک ہے, وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ناظر میاں صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.